अस्सलाम वालेकुम। सच टेलीविज़न के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं आरिफ काज़मी। मशरिक़ वस्ता की ताज़ा जंगी सूरत के हवाले से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। हिज़्बुल्लाह और इसराइल की लड़ाई के दौरान गुज़श्ता रात जो बड़े हमले हुए हैं लबनान की जानिब से इसराइल के ऊपर, उस हवाले से नई तफसीलात सामने आई हैं कि ये मिज़ाइल कौन सी मिज़ाइल इसराइल के ख़िलाफ़ दागे गए और ये मिज़ाइल कहाँ से आए और किस किस्म के मिज़ाइल से, उनकी रेंज क्या थी और वो किस तरीके से इंटरसेप्ट हुए बगैर इसराइल के दिल को निशाना बनाने में कामयाब रहे। इसके हवाले से बड़ी अहम किस्म की तफसीलात है जो कि हम आपसे शेयर करेंगे। इसके साथ ही इसी हवाले से गुज़श्ता दिन ही नेतन्याहू ने एक दावा किया था। उस दावे के जवाब में इसराइल हिज़्बुल्लाह की जानिब से ये मिज़ाइल दागे गए थे। तो ये नेतन्याहू का जो दावा था वो क्या था, उसकी भी बड़ी शॉकिंग किस्म की तफसीलात है, वो भी हमने आपसे शेयर करना है। इसके साथ सुबह से आज तक की जो कार्रवाइयाँ की गई हैं आज सुबह से, जिसमें इसराइल के तकरीबन तमाम बड़े शहरों को एक बार फिर निशाना बनाया गया है, उसकी भी बड़ी अहम किस्म की तफसीलात हैं जो कि हमने आपसे शेयर करना है। और हिज़्बुल्लाह को एक ख़ास किस्म के मिज़ाइल एक बड़े मुल्क से मिले हैं। वो मुल्क कौन सा मुल्क है और वो मिज़ाइल कैसे मिले और किस तरीके से मिले, और हिज़्बुल्लाह ने वो मिज़ाइल इसराइल के ख़िलाफ़ दागे और आज इसराइल परेशान है, इसराइल के फोर्सेस परेशान है कि मिज़ाइल आखिर मिले तो कैसे मिले हिज़्बुल्लाह को। ये भी बड़ी अहम किस्म की तफसीलात हैं जो कि हमने आपसे शेयर करना है। इसके साथ ही अमेरिकी एलची आमोस होचेस्टन लबनान पहुँचे हैं। वो कुछ देर पहले वो लबनान पहुँचे हैं और उन्होंने अहम तरीन वहाँ पर मुलाकातें की हैं। जंग बंदी के हवाले से, इस अहम तरीन मुलाकात के हवाले से भी हमने आपसे तफसील शेयर करना है। जबकि अमेरिका ने हमास के रहनुमाओं को कहा है कि हमास के रहनुमा जो है वो हमारे हवाले कर दिए जाएंगे। ये उन्होंने मुतालबा किया है अंकारा से, तुर्की से ये मुतालबा किया है कि हमास के रहनुमा जो तुर्की में मौजूद हैं उनको हमारे हवाले कर दी जाएगी। ये क्यों अमेरिका ये दावा कर रहा है? और अमरीकी तैयारा बरदार जहाज़ इब्राहिम लिंकन रेड सी छोड़कर भाग गया है और इसकी भी बड़ी अहम किस्म की तफसीलात हैं। वो क्यों भागा और सारे इलाके में अब अमरीकी तैयारा बरदार जहाज़ों के हवाले से क्या डेवलपमेंट्स हैं, ये भी हम आपसे शेयर करेंगे। इसके साथ ही यूक्रेन और रशिया के हवाले से बड़ी अहम किस्म की तफसील सामने आई है कि यूक्रेन की जानिब से बाकायदा एक लॉन्ग रेंज मिज़ाइल जो है वो रशिया के ऊपर दागा गया है, जिसके बाद रशिया की जानिब से भी न्यूक्लियर डिफेंस की तैयारी की जा रही है। और यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर एक हलचल मची हुई है, बहुत परेशानी छाई हुई है। लोग जो धड़ाधड़ जो हैं वो खुराक अपने लिए जमा कर रहे हैं और एक बड़ी जंग की तैयारी बाकायदा सर पर है। और इसके हवाले से अहम किस्म की तफसीलात हम आपसे शेयर करेंगे, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे इस व्लॉग को आखिर तक देखें। नाज़रीन, गुज़श्ता रात जो हिज़्बुल्लाह की जानिब से हमले किए गए थे इसराइल के ऊपर, उसमें कुछ अहम किस्म की तफसीलात कुछ ये सामने आई हैं कि गुज़श्ता दिन ही बेंजामिन नेतन्याहू जो इसराइल के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने ये दावा किया था कि हमने हिज़्बुल्लाह की जो मिज़ाइल कैपेबिलिटी है उसको 70 से 80% तक हमने तबाह कर दिया है। जिसके कुछ ही घंटों बाद हिज़्बुल्लाह की जानिब से ये हमलों का सिलसिला शुरू किया गया था, जो कि गुज़श्ता सारी रात जारी रहे और इसराइल के एक एक शहर को, ख़ास तौर पर तल अवीव को सबसे ज़्यादा निशाना बनाया गया। उसके बाद से हिफा शहर को निशाना बनाया गया, किरियात शमोना को निशाना बनाया गया। बहुत सारे इलाकों में बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं जो कि अब इसराइल छुपा भी नहीं सक रहा। इस हद तक जो विजुअल्स हैं उनके सामने आ चुके हैं, जो कि अब एक एक बच्चे को पता चल गए हैं कि इसराइल में किस हद तक नुकसान हुआ है। उसके बाद इसराइल के अंदर बहुत हलचल मची हुई है। इस हवाले से जो मिज़ाइल्स यूज़ हुए हैं स्पेशली हिज़्बुल्लाह की जानिब से, उनके हवाले से कहा जा रहा है कि ये मिज़ाइल्स दरअसल ईरानी फ़तह 110 मिज़ाइल था। एक नज़रिए के तहत ये कहा जा रहा है, जबकि दूसरा जो शक जाहिर किया जा रहा था उसके मुताबिक फ़ादी 3 मिज़ाइल यूज़ हुआ है, मलाक मिज़ाइल यूज़ हुआ है और तीसरा जो है वो फ़तह 110 मिज़ाइल यूज़ हुआ। इन 3 मिज़ाइलों का इसराइल के ऊपर इस्तेमाल हुआ है और उसमें बहुत ज़्यादा नुकसानात का सामना करना पड़ा है। ये जो फ़तह 110 मिज़ाइल है ये बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोसिव मटेरियल से लेस था और उसने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाए। और जो बिल्डिंग की तस्वीर जो सामने आ रही हैं उससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस हद तक बड़ा ये धमाका था उस इलाके में। इसके साथ ही आज सुबह से अब तक जो हिज़्बुल्लाह की जानिब से कार्रवाइयाँ की गई हैं उसमें इसराइल की मुतादिद जो बस्तियाँ हैं
ان کو نشانہ بنایا گیا، جن میں خاص طور پر کریات شمونہ کا علاقہ ہے، منارہ کا علاقہ ہے، کفار بلم ہے، صفد ہے اور کرمیل، ان تمام شہروں پر آج بھی میزائل باری کی گئی ہے حزب اللہ کی جانب سے، جس میں بہت زیادہ وہاں پر جانی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس کے ساتھ ہی حزب اللہ نے لبیک یا نصر اللہ کے کوڈ نیم کے ساتھ حیفا کے اوپر ایک بڑی کارروائی کی ہے، جس میں خودکش ڈرون کے ذریعے ان کے ایک فوجی کیمپ کو نشانہ بنایا گیا، جس میں ان کے متعدد جو ہے وہ فوجی وہ ہلاک ہو چکے ہیں اور بہت زیادہ زخمی ہیں۔ اس سارے علاقے کو اسرائیل کے جو ریسکیو حکام ہیں انہوں نے کارڈن آف کر کے، فوجی حکام نے بھی کارڈن آف کر کے وہاں پر جو ریسکیو آپریشن ہے وہ اس وقت جاری ہے۔ ہیلی کاپٹروں کے ذریعے وہاں سے ہلاکتوں اور زخمیوں کو حیفا کے ہاسپٹل میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کے ساتھ ہی حزب اللہ کے پاس روسی ہتھیار کہاں سے پہنچے، یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ روسی ہتھیاروں سے بھی نشانہ بنایا گیا گزشتہ رات حزب اللہ کی جانب سے اسرائیل کو، اور اس کے بعد سے بہت بڑی پریشانی اسرائیل کے لیے لاحق ہو گئی ہے کہ یہ میزائل حزب اللہ کے ہاتھ کیسے لگے۔ شک یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ جو میزائل ہیں وہ شام کے راستے سے حزب اللہ تک پہنچے ہیں اور وہ اسرائیل میں اس وقت قیامت مچا رہے ہیں۔ وہاں پر جگہ جگہ دھماکے ہو رہے ہیں، جگہ جگہ آگ لگی ہوئی ہے اور لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں، اور عام جو لوگ ہیں وہ اپنے علاقوں کو چھوڑ کر وہ نکل رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف وہاں پر ان کے جو اسرائیل کی جو حکام ہے انہوں نے اپنی جو اس ماس ایکزوڈس کو روکنے کے لیے کیا کیا ہے کہ ان کے جو بن گورین ایئرپورٹ ہے اس کو غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیا ہے، تاکہ لوگ باہر ہی نہ جا سکے، کیونکہ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اسرائیل چھوڑ کے نکل رہی تھی، مختلف ملکوں کا رخ کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اسرائیل کی جانب سے بھی لبنان کے اوپر حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ لبنان کے بیروت میں آج حملے کیے گئے ہیں اسرائیل کی جانب سے، بغیر پیشگی اطلاع کے جو حملے کیے گئے ہیں اس میں کافی زیادہ جانی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اسپیشلی بیروت کے جو مضافاتی علاقے ہیں اس میں ایک حملے کے دوران 5 سے زائد افراد شہید ہو چکے اور متعدد زخمی ہیں۔ یہ حملہ ایک گنجان آباد رہائشی علاقے میں کیا گیا ہے، جس میں خاص طور پر سرکاری عمارتیں ہیں اور کچھ ڈپلومیٹک مشنز بھی اس علاقے میں موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جنوبی اور مشرقی لبنان اور بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقے سے بہت زیادہ جو بے گھر افراد تھے وہ بھی اسی علاقے میں موجود تھے، جن کو نشانہ بنایا گیا، جس میں کافی زیادہ جانی نقصانات کی اطلاع سامنے آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی راس النبا کا جو علاقہ ہے وہاں پر ایک حملے میں ایک خاتون سمیت 7 افراد وہاں پر بھی شہید ہو چکے ہیں اور 16 دیگر وہاں پر زخمی ہیں۔ یہ اسرائیل کی جانب سے لبنان کے اوپر حملوں کی تفصیلات ہیں۔ اس کے ساتھ ہی امریکی ایلچی آموس ہوچسٹن آج پہنچے ہیں بیروت میں، جہاں پر انہوں نے لبنان کے جو حکام ہیں ان کے ساتھ ملاقات کی ہے، خاص طور پر جو لبنان کے پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں نبی بیری اور دیگر سے انہوں نے جنگ بندی کے حوالے سے ملاقات کی۔ اس سے پہلے گزشتہ دنوں امریکہ کی جانب سے ایک مسودہ جنگ بندی کے حوالے سے وہ بھی نبی بیری کے حوالے کیا گیا تھا، جس کے حوالے سے اب امریکی حکام کا یہ حزب اللہ کے حوالے سے کوئی دعویٰ نہیں کیا گیا، نہ تو لبنانی حکام کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے، بلکہ امریکی اور عرب میڈیا کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس مسودے کے اوپر کچھ شرائط کے ساتھ حزب اللہ بھی اس کے اوپر راضی ہو گئی ہے۔ اب وہ وقت آنے پر اس کی تفصیلات سامنے آ جائیں گی، اور اس حوالے سے آج یہ راموس ہوچسٹن جو ہے وہ وہاں پر پہنچے ہیں، انہوں نے ان سے ملاقاتیں کی ہیں، اور اس کے بعد سے وہ تل ابیب جائیں گے، وہاں پر بھی اسرائیلی حکام سے بھی ملاقاتیں کی جائیں گے، جس میں یہ امکان ہے کہ وہ جنگ بندی کے حوالے سے کوئی پیش رفت سامنے آ جائے۔ اس حوالے سے ابھی آج کسی وقت جو ہے وہ شیخ نعیم قاسم حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل ہیں، وہ بھی خطاب کرنے والے ہیں، وہ بھی کچھ اہم قسم کی تفصیلات بیان کریں گے۔ خاص طور پر وہ آج اپنے جو خطاب کریں گے اس میں مجھے لگ یہی رہا کہ وہ گزشتہ رات سے اب تک جو حملے کیے گئے ہیں، جو اسکلیشن ہوئی ہے اس کے حوالے سے تفصیلات شیئر کریں گے، اور آگے اپنے مستقبل کے حوالے سے اپنے عزائم آشکار کریں گے کہ وہ کیا کیا کرنے والے ہیں اسرائیل کے خلاف، کیونکہ جب سے شیخ نعیم قاسم نے حزب اللہ کی سربراہی سنبھالا ہے، اسرائیل کے اوپر بہت باری دن ہے تب سے، اور اسرائیل کے اوپر کوئی لمحہ، کوئی دن، کوئی رات، کوئی وقت ایسا نہیں ہے جب وہاں پر میزائل نہیں گر رہے ہوں، اور اب ان کا جو میزائل دفاعی سسٹم ہے
وہ بھی بالکل بیٹھ گیا ہے. اب وہاں پر نہ تو سائرن بجتے ہیں زیادہ تر علاقوں میں، نہ ہی وہاں پر میزائل دفاعی نظام ہے وہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے، اور میزائل جو حزب اللہ کے ہیں وہ ڈائریکٹ ہٹ کر جاتے ہیں، اور وہ شہریوں کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں، وہ رہائشی املاک کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں، وہ فوجی املاک کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں. ساتھ میں جو ان کی جو کمرشل ایکٹیویٹیز ہیں، ہائی رائز بلڈنگ کو گزشتہ رات کے حملوں میں نشانہ بنایا گیا ہے، اور تباہ ہوئے جو ہائی رائز بلڈنگز کی جو تصاویر سامنے آئی ہیں اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسرائیل کے اوپر کتنے باری دن ہے یہ. اس کے ساتھ ہی غزہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جو کارروائیاں کی گئیں اس کی تفصیلات ہم نے اپنے پچھلے ولاگ میں شیئر کی ہیں. ابھی صبح سے اب تک کی جو کارروائیاں کی گئیں اس میں بھی 50 سے زائد جو معصوم شہری ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، اور 110 سے زائد جو ہیں وہ زخمی ہیں، جس میں زیادہ تر خواتین اور بچوں کی تعداد شامل ہے. اسپیشلی جبالیہ کے علاقے میں یہ حملے کیے جا رہے ہیں اسرائیل کی جانب سے، جس میں یہ جو بے گھر افراد ہیں ان کی ایک بہت بڑی تعداد وہاں پر رہائشی عمارتوں میں انہوں نے پناہ لیے ہوئے ہیں. حماس کے جو سربراہ ہیں قیادت کے حوالے سے امریکہ نے انقرہ کو ایک وارننگ جاری کی. انہوں نے کہا ہے کہ ہم انقرہ کو یہ وارننگ دیتے ہیں کہ وہ حماس کے جو قائدین کو کسی قسم کا شیلٹر پرووائڈ نہیں کریں. واشنگٹن نے انقرہ کو حماس کے ساتھ کام جاری رکھنے کے حوالے سے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ کسی بھی ریاست کو حماس کے ذمہ داران کا استقبال نہیں کرنا چاہیے. یہ میتھیو ملر کہہ رہا ہے، امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان. انہوں نے مزید کہا ہے کہ ہمیں کچھ روز پہلے یہ معلومات ملی تھی کہ حماس رہنما ترکی منتقل ہو گئے ہیں. ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ اس تنظیم کی قیادت کو کسی بھی جگہ اطمینان سے رہنا چاہیے اور انہیں امریکہ کے حوالے کر دیا جائے. یہ انہوں نے باقاعدہ مطالبہ کر دیا ہے ترکی سے کہ اگر ان کے پاس آئے ہیں حماس کے رہنما قطر سے نکل کے وہاں پہنچے ہوئے تو ان کو ہمارے حوالے کر دی جائے گی. ان کو اگر استقبال کیا تو ہمارے آپ کے ساتھ تعلقات درست نہیں ہو سکتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی وارننگ دی گئی ہے ترکی کو امریکہ کی جانب سے. اب قطر کی طرح ترکی بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے یا ترکی اپنے ان حماس کے رہنماؤں کے ساتھ کھڑا رہتا ہے تو آنے والے وقتوں میں نظر آ جائے گا. اس کے ساتھ ہی یوکرین اور اسرائیل رشیا کی جنگ کے حوالے سے ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے. گزشتہ روز جو بائیڈن کی جانب سے جو اجازت دیا گیا تھا ولادیمیر زیلنسکی کو کہ وہ رشیا کے خلاف لانگ رینج میزائلز کا استعمال کر سکتا ہے، اور وہ لانگ رینج میزائل دراصل امریکہ کے دیے ہوئے میزائلز تھے. تو آج اس نے جو دھمکیاں بھی دی تھی گزشتہ رات ہی کہ ہم رشیا کو لانگ رینج میزائلوں سے نشانہ بنائیں گے اور اس کو انتظار کرنا چاہیے. آج باقاعدہ زیلنسکی کی فوج نے رشیا کے خلاف لانگ رینج میزائلز کا استعمال کیا ہے، اور اس میزائل کو بلومبرگ کی خبر ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو میزائل سے ایٹاسمس کے نام سے یہ میزائل تھا جس کو داغا گیا ہے یوکرین سے رشیا کی جانب. اور اس کے ساتھ ہی رشیا کے اندر ایک جوہری الرٹنس کا اعلان کر دیا گیا. یہ جوہری جو تیاریاں جو رشیا کے اندر کی جا رہی ہیں اس کی مغربی میڈیا کے اندر بہت زیادہ اس کی خبریں وائرل ہیں، اور اس کے ساتھ ہی مغرب کے اندر خاص طور پر یورپین یونین کے مختلف ممالک میں نیٹو ممالک کے اندر امریکہ کے اندر ایک اسٹیٹ آف الرٹنس پیدا ہو گیا ہے. کافی زیادہ ہلچل دکھائی دیتا ہے. اب آنے والے گھنٹوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کیا ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے. رشیا اپنی جوابی کارروائی کرتا ہے، اور جوابی کارروائی کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس ملک کے خلاف جس ملک کے میزائل استعمال ہوئے ہیں رشیا کے خلاف، اس کے خلاف ہم جوہری ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں. تو اب رشیا واقعی جوہری استعمال کرتا ہے یا کوئی اور ڈیٹرنس استعمال کرتا ہے وہ آنے والے وقتوں میں سامنے آ جائے گا، اور جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئے گی وہ انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کریں گے. یہاں بس اتنا ہی. اللہ حافظ.